अलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस अहलकार शहीद। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, दुश्मनों की साजिश है, स्पीकर कौमी असेंबली। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। बीबी शहीद का जानशीन ड्राइवर जा पहुंचा, फिरदौस साशिक ऐवान। अवाम दुश्मन बजट को पार्लियामेंट से मंजूर होने नहीं देंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पाक फजाई के JF-17 थंडर पेरिस एयर शो के मद्दाहों पर सहर तारी करने के लिए तैयार। भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त, चाइकी ने क्रिकेट कौमी क्रिकेट टीम से नाला। कैनेडियन सूबे क्यूबेक की हुकूमत ने मुतनाज़ा सेकुलरिज्म बिल पास कर दिया। टोरंटो पुलिस को जश्न के दौरान पुलिस के क्रूजर्स को नुकसान पहुंचाने वालों की तलाश। हांगकांग के मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए टोरंटो में मुजाहिरा। अमेरिका और भारत की तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दयानतदार शख्स करार दे दिया। सऊदी वली अहद ने भी खलीज ओमान में 2 ऑयल टैंकरों पर हमलों का इल्जाम ईरान पर लगा दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कराची के इलाके औरंगी टाउन में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले दोनों पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में अदा कर दी गई, जिसके बाद मैयतें तदफीन के लिए उनके आबाई शहरों सांगड़ और लाड़काना रवाना की जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके औरंगी टाउन में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले दोनों पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में अदा कर दी गई, जिसके बाद मैयतें तदफीन के लिए उनके आबाई शहर सांगड़ और लाड़काना रवाना की जाएंगी। मोमनाबाद में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल अल्लाह दत्ता और अहमद अली की नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहीद एहलकारों के दस्ते खाकी को सलाम पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। वाज़ेह रहे कि सिंध रिजर्व पुलिस में तैनात कांस्टेबल अल्लाह दत्ता और अहमद अली को आज सुबह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में रिहायशी कॉम्प्लेक्स से ड्यूटी के लिए मोमनाबाद थाने जाते हुए औरंगी टाउन नंबर 4 में नूरी चौक पर निशाना बनाया गया। वक़ुआ के वक्त दोनों अहलकार पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि सादा कपड़ों में एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नूरी चौक पर स्पीड ब्रेकर की वजह से उनकी मोटरसाइकिल आहिस्ता हुई तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने 9mm पिस्तौल से दोनों पुलिस जवानों पर फायरिंग की। इस मौके पर दोनों अहलकारों को शदीद जख्मी हालत में एक पुलिस मोबाइल में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। बाद अज़ां उनकी मैयतों को पोस्टमार्टम के बाद सर्दखाने ले जाया गया और गुस्ल और कफन के बाद मैयतें गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल की गयी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में सूबाई वुज़रा IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख, DIG वेस्ट जोन अमीन यूसुफजई, DIG आमिर फारूकी, जोनल DIG जिलाई SSP समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान, रेंजर्स सिंध इंटेलिजेंस अफसरान, अहलकारों और शहीद पुलिस अहलकारों के वर्सा, दोस्त अहबाब और अहलियान इलाका ने भी शिरकत की। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि तारीख में पहली मर्तबा पख्तूनों को स्पीकर कौमी असेंबली समेत अहम वजारतें दी गई हैं। बाज़ अनासर पख्तूनों में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि तारीख में पहली मर्तबा पख्तूनों को स्पीकर कौमी असेंबली समेत अहम वजारतें दी गई हैं। बाज़ अनासर पख्तूनों में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाशऊर पख्तून उनके हथकंडों में आने वाले नहीं हैं। मुल्की इस्तेकाम और दिफा का वाहिद इदारा अगर है तो वो पाक फौज है और कौम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है।
اپنے حلقہ انتخاب صوابی میں 85 ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے سوئی گیس منصوبے کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ پاک فوج نے اس چمن کی آبیاری اپنے لہو سے کی ہے، دہشت گردی کی انفریت کو ختم کرنے کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان کی عوام دشمن کی چال میں آنے والے نہیں بلکہ دشمن کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں اور انہیں سبق سکھانا بھی جانتے ہیں۔ دشمن یاد رکھے پاکستان کا بچہ بچہ فوجی ہے اور فوج کے حمایتی ہیں۔ دشمن کے خلاف عوام فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جو دشمن کی آنکھوں میں کانٹے کی مانند چبھ رہا ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاک آرمی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ فوج کے خلاف پروپیگنڈا دشمنوں کی سازش ہے اور پاکستان میں بھی شام اور لیبیا جیسے فسادات شروع کرنے کے لیے طاق میں بیٹھا ہے، مگر ہم سب مل کر نہ صرف اس سازش کو ناکام بنائیں گے بلکہ ہر محاذ پر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اتنا موقع کبھی پختونوں کو نہیں ملا جو اس موقع پہ ملا ہے، اور ہمارے لوگ گلہ بھی کرتے ہیں کہ یہ تو پختونوں کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پختونوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ پاک آرمی کے خلاف ایک گناونا اور نامناسب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاک فوج یہ اس ملک کا واحد ادارہ رہا ہے جس سے اس ملک کا استحکام، اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے اندر جب بھی کوئی کرائسس آتی ہے تو ادارہ آگے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن لسانی بنیادوں پر وطن عزیز میں امن کی فضا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی ناکامی کے لیے ہمیں الرٹ اور چوکنا رہنا ہوگا۔ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پاکستان اور آرمی سے محبت ضمیر، سوچ اور جسم کا ایک اہم عنصر ہونا چاہیے۔ پاک آرمی کے خلاف باتیں کرنے والا ملک کے خلاف سازش میں ملوث ہوتا ہے اور اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ اپنے انتخابی وعدوں کو عملی جامہ پہنا کر عوام کے حقیقی معنوں کی خدمت کی ہے۔ ماضی کی حکومتوں میں غریب اور ناداروں کی ترقی اور فلاح بہبود پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ موجودہ وفاقی حکومت پسماندہ طبقے کو اوپر لانے کے لیے تمام وسائل مؤثر پیمانے پر بروئے کار لا رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قبائلی اضلاع میں جلسے کیے اور عوام کی امنگوں کے مطابق اعلانات کیے۔ وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت پسماندہ طبقے کی خوشحالی، ترقی اور فلاح بہبود کے منصوبوں پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہے۔ پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس ملک کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کی استحکام کی واحد ایک آرگنائزیشن اور ایک ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے نا مستحکم ہے اور ایک جڑا ہوا ہے۔ مطلب یہاں شیعہ سنی کی بنیاد پہ لوگ جو ہے نا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں لوگ پختون، بلوچی، پنجابی، سندھی، مہاجر کے نام پہ جو ہے نا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ پوری دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد پٹھان ہیں، ہم سب اس ملک کے ہیں، اس ملک کی اس دھرتی کے ساتھ ہمارے زندگی کی جو ہماری ایک اپنی اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، ہماری اس کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن ہے، ہماری خون میں پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ پاکستان ایک محبت کا اور ایک رشتے کا نام ہے، تو ہم اس لیے یہ میسج دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف، آرمی کے خلاف جو کیمپین چلا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کی دشمنوں کی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کچھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کے خلاف جدوجہد پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات میں آصف زرداری، فریال ٹالپور اور حمزہ شہباز کی گرفتاری سمیت دیگر سیاسی امور اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کے خلاف جد و جہد پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جاتی عمرہ میں ہوئی۔ ملاقات میں آصف زرداری، فریال تالپور اور حمزہ شہباز کی گرفتاری سمیت دیگر سیاسی امور اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی، جبکہ اس دوران بجٹ کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئے۔ ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں حکومت کے خلاف جد و جہد پر اتفاق اور بجٹ کے متعلق مشترکہ حکمت عملی کے لیے
اعلیٰ سطحی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کی قیادت دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے کریں گی۔ واضح ہے کہ بلاول بھٹو نے رمضان المبارک میں اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو دعوت افطار پر مدعو کیا تھا، جس میں مریم نواز بھی شریک ہوئی تھی۔ یہ دونوں سیاسی رہنماؤں کے درمیان پہلی باضابطہ سیاسی ملاقات تھی۔ مریم نواز نے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری کو ملاقات کی دعوت دی تھی، جسے بلاول نے قبول کیا تھا۔ قبل ازیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی دعوت پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جاتی عمرہ پہنچے۔ ان کے ہمراہ قمر زمان کائرہ، چودھری منظور، حسن مرتضیٰ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے علاوہ پیپلز پارٹی کی دیگر اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق اور محمد زبیر موجود تھے۔ مریم نواز نے جاتی عمرہ پہنچنے پر بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا۔ کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان نے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات پر تبصرہ کیا ہے۔ کہتی ہیں بی بی شہید کا جانشین ڈرائیور جا پہنچا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان نے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات پر تبصرہ کیا ہے۔ ایک بیان میں فردوس عاشقوان نے کہا کہ بی بی شہید نے ہمیشہ تخت لاہور کو للکارا اور آج ان کا جانشین ڈرائیور جا پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ سلطنت شریفیہ کی سزا یافتہ شہزادی اور سلطنت زرداریہ کے ولی عہد کے اجتماع کا جمہوریت سے تعلق نہیں۔ معاون خصوصی نے مزید کہا کہ امید ہے بلاول بھٹو زرداری اور مریم صفدر عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے ایجنڈا واضح کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں نے نسل در نسل سیاست اور وراثت کی منتقلی کا عمل شروع کیا ہے۔ آج کی بیٹھک اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی جانب پیش رفت ہے۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح آج یقیناً بے چین اور بے قرار ہوگی۔ بی بی نے ہمیشہ تخت لاہور کو للکارا جبکہ آج ان کا جانشین ڈرائیور جا پہنچا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے اس ملک میں آ کے کیا کیا کہ جو خواہشات پہ مبنی پولیس کا رول تھا، جو پسند ناپسند سے جڑا عدالتوں کا اختیار تھا، انہوں نے ان سب کو اس سے آزاد کر دیا اور آئین اور قانون کی بالادستی کو اس ملک میں یقینی بنایا۔ جب بھی کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون اپنا راستہ تلاش کرے گا۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کو عدالتیں آزاد ہیں، بااختیار ہیں، انہیں پوری امید رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے غلط کچھ نہیں کیا تو عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی۔ اس میں حکومت قطعاً نہ کوئی رکھنا ڈالے گی اور نہ رکاوٹ ڈالے گی، اور یہی وہ سوچ ہے جس سے ہم اداروں کو آزاد کرنے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام دشمن بجٹ کو پارلیمنٹ سے منظور ہونے نہیں دیں گے، حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام دشمن بجٹ کو پارلیمنٹ سے منظور ہونے نہیں دیں گے، حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ لاہور میں اعتزاز احسن کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کا اگلا بجٹ پیپلز پارٹی بنائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو پہلے بھی موقع دیا، اب بھی دے رہا ہوں۔ بجٹ کی منظوری کو پارلیمنٹ میں الیکشن کی طرح لیں گے، اس مقصد کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اعتماد میں لیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ماضی کے تعلقات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں پی پی چیئرمین نے کہا کہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔ مریم نواز سے ملاقات اچھی رہی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مریم نواز ان کے ساتھ سچائی سے چلیں گی، ان کے والد نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، امید ہے وہ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اس وقت جو ہے ہمارے سامنے یہ عوام دشمن بجٹ ہے جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا، ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا، ہمارا ایف پی آر کا ہیڈ کون ہوگا۔ اور اس کے بعد جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہم سب حیران تھے کہ کس طریقے سے حکومت نے کسی چیز بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا، جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے امیروں کو ریلیف دلوایا، مگر غریبوں کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے۔ عوام دشمن بجٹ میں عوام دشمن معاشی پالیسیز کی وجہ سے حکومت بلینئر بینکرز کے لیے، اسٹاک بروکرز کے لیے بیل آؤٹ دلواتا ہے۔ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، کرپشن
کرنے والوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوتا ہے، مگر ہمارا پنجاب کا مزدور، ہمارا سندھ کا ہاری، ہمارا خیبر پختونخوا کا دکاندار، ہمارا بلوچستان کا بزرگ، ان کے لیے اس حکومت کی معاشی پالیسیز میں، اس حکومت کی بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اتنا برا بجٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے معاشی خودکشی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الزام تراشی کی سیاست چلتی رہے گی مگر اختلاف ذاتی نہ ہو، نظریاتی ہو۔ 21 جون کو بی بی کی سالگرہ ہے، اس دن نواب شاہ میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوگا، وہیں سے حکومت کے خلاف تحریک شروع ہوگی۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ عوام سے رابطہ کریں گے، گھر گھر جائیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن کی اے پی سی پر بات کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز سے ملاقات میں بجٹ کسی صورت پاس نہ ہونے دینے پر بات ہوئی۔ میں نے، مریم نے اور دیگر نوجوان قیادت نے لمبی سیاسی اننگ کھیلنی ہے۔ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، نون لیگ کی اپنی نظریہ ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اتنے مسائل ہیں، پاکستان کے عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے، اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ساتھ میں مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں ایک نئی قیادت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں، مریم شریف صاحبہ، باقی جو نوجوان سیاستدانوں ہیں اس ملک میں، ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے۔ ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے، ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر پیرس ایئر شو کے مداحوں پر سحر طاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایئر شو فرینچ ایئر اسپیس انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی نمائش ہے، جو 17 سے 23 جون تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر پیرس ایئر شو میں مداحوں پر سحر طاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایئر شو فرینچ ایرو اسپیس انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی نمائش ہے، جو 17 سے 23 جون تک جاری رہے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈرز نے پیرس ایئر شو کی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایئر شو لا بورج پیرس میں 17 سے 23 جون تک منعقد کیا جائے گا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق شو میں JF-17 تھنڈر کی شرکت کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ شو میں JF-17 تھنڈر کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 3 JF-17 تھنڈر طیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ پیرس ایئر شو میں شرکت کے لیے 2 دن پہلے پیرس پہنچا تھا۔ یہ ایئر شو فرینچ ایرو اسپیس انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی نمائش ہے، جس میں دنیا بھر کے ممالک جدید ٹیکنالوجی سے لیس جہاز نمائش کے لیے پیش کریں گے۔ خیال رہے کہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پہلی بار 2015 میں پیرس ایئر شو میں پیش کیا گیا تھا۔ کچھ بات کریں گے ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کی روایت برقرار رہی اور پاکستان 89 رن سے ہار گیا۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے ہار پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کی روایت برقرار رہی اور پاکستان 89 رن سے ہار گیا۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے ہار پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 336 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 35 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا۔ بارش کا سلسلہ رکنے کے بعد میچ کو 40 اوورز تک محدود کیا گیا اور پاکستان کو جیت کے لیے 302 رنز کا تبدیل شدہ ہدف ملا۔ تاہم گرین شرٹس 48 رنز کے اضافے سے 212 رنز بنا سکے اور بھارت نے ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 89 رن سے جیت لیا۔ بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد پریس کانفرنس میں سرفراز احمد نے بھارت کے خلاف شکست کی ذمہ داری پوری ٹیم پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بالنگ اچھی نہیں کر رہے، بیٹنگ میں توقعات پوری نہیں کر رہے، فیلڈنگ میں فاش غلطیاں کر رہے ہیں، دباؤ برداشت نہیں کر رہے۔ Definitely it is very disappointing, it is hurting, we going really well, especially if you talk about our batting. I think
when we lost first wicket, then Imam and Fakar, they made a good partnership. Our message is just said, just stay on the wickets and just try hit 4, 6 and 7 in the overs. But unfortunately, we lose so many wickets, and that's why we lost the match. सरफराज अहमद ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों से इख्तिलाफात और ड्रेसिंग रूम के माहौल की बातें बकवास और झूठ का पलंदा हैं। टीम खराब जरूर खेल रही है लेकिन खिलाड़ी मुत्तहिद हैं। टीम में इंतशार की बातें भी दुरुस्त नहीं हैं। उनका कहना था कि अभी हमारा वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, टूर्नामेंट में वापस आने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने और गलतियाँ कम से कम करने की जरूरत है। I think if we talk about not only the senior player, I think if you talk about the whole team, I think our whole team is not performing well in all three departments. I think we have to, I think, been not playing well in the whole department, not fielding, bowling and batting. If you see today's match, I think batsmen made a good start. I think Babar and Fakar, they played really well, but unfortunately we lose so many wickets. That's why we I think this is a turning point. That's why we lose today. उन्होंने मजीद कहा कि 1990 की दहाई में हमने भारत को बहुत हराया था, लेकिन आजकल भारत अच्छा खेल रहा है। कौमी टीम की हार पर शायकीन क्रिकेट ने भी अफसोस का इजहार किया है। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक नौजवान सलमान शब्बीर का कहना था कि पाकिस्तानी टीम जीते या हारे, हमें अपनी टीम से प्यार और पाकिस्तानी टीम किसी भी वक्त कम बैक कर सकती है। परफॉर्मेंस अब तक तो बहुत बुरी रही है। इंग्लैंड के मैच के अलावा सारे मैचेस में बुरी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में जो हैं, जो 4 मैचेस बाकी हैं अभी, वो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान जीतेगा और टॉप 4 में आएगा, सेमीफाइनल में जगह बनाएगा इंशाल्लाह। एक खातून सनिया का कहना था कि सरफराज को कैप्टन होना ही नहीं चाहिए था। जब उन्हें ले गए तो उन्हें खेलना तो चाहिए था, उन्हें बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। कैप्टन तो ये कैपेबल ही नहीं है, होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन ये कि अगर ले ही गए थे तो फिर कुछ परफॉर्म ही कर लेते। वो ऐसे खुद जो आए थे वो खुद ही परफॉर्म कर लेते। बॉलिंग तो बहुत इन्होंने बॉल्स ऐसी करवाई हैं जिनको वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते थे, पहली बात। सेकेंडली फिर इन्हें बैटिंग पहले करनी चाहिए थी क्योंकि बैटिंग पिच थी, ये बहुत बुरा डिसीजन था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।